बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होती है। इसको पीई रेशो भी कहते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी जो शेयर प्राइस है उसको आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, तो आपकी पीई रेशो जो है वो आपको मिलेगी। ईपीएस क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर है। इसको आप इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल अर्निंग होती है किसी भी कंपनी की, वो उसको उसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उनके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो आपका ईपीएस आ जाता है। तो देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है और किस तरह असरअंदाज होती है आपके स्टॉक्स के ऊपर, आपके शेयर्स के ऊपर, और किस तरह से हम इसकी जो कैलकुलेट करने की जो पीई रेशो है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉक्स के एनालिसिस किए जाते हैं कि स्टॉक को किस टाइम पे परचेज़ करना है, अगर इसकी क्या सिचुएशन हो तो फिर स्टॉक जो है वो परचेज़ नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो पीई रेशो है वो आपको बताती है कि प्राइस टू अर्निंग, यानी आपको किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में ₹1 अर्न करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ सकती है। पीई रेशो को देख के आप फैसला करते हैं कि आपने किसी कंपनी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है या उसमें उससे दूर रहना है या उसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करनी है, या दो मुख्तलिफ पीई का जो एनालिसिस करके उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपने सेलेक्ट करना है अपनी आगे आने वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मुख्तलिफ टेबल्स में दिखाई हैं कि मिसाल के तौर पे आपका स्टॉक ए है, कंपनी ए है, उसकी शेयर प्राइस जो है वो पहले साल में रही है 100, और उस कंपनी ने जो है वो ₹7 पर शेयर जो है वो उसकी अर्निंग है, उसका जो ईपीएस है वो ₹7 है। और उसको जब हमने उसकी शेयर प्राइस को ईपीएस के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 14.3 निकली है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि आपकी जो प्राइस है शेयर की वो सेम रही है और ईपीएस जो है वो बढ़ गया है, कंपनी की अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो गई है, और इसी तरह आपकी जो पी रेशो है वो कम हो गई। फिर तीसरे साल में क्या हुआ है कि फिर भी शेयर की प्राइस जो है वो एक ही जगह पे खड़ी है, लेकिन अर्निंग जो है वो उसकी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक किस्म का एक अच्छा इंडिकेटर है कि जो कंपनीज आप देख रहे हैं कि कंपनी की अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो रही है और आपकी जो पीई रेशो है, यानी जो अच्छी अर्निंग वाली कंपनीज का जो शेयर ख़रीदना है आपने, वो आपको कम प्राइस में मिल रहा है। ईपीएस ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि कंपनी आगे चल के आपको डिविडेंड्स देगी, आपको बोनस वगैरह देगी, इसके ऊपर आपको जो है ना, अगर इस किस्म की कंपनी जिसकी जो क्वार्टरली या ईयरली अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो रही है और आगे चल के वो आपको हर क्वार्टर में या हाफ ऑफ ईयर या आपको एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड्स वगैरह देते हैं और ईपीएस की ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट है, तो आपने इस किस्म की कंपनीज को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में जो है वो शामिल करना होता है। उसको शामिल करना चाहिए कि जिनकी जो डिविडेंड्स भी देती हैं और जिनकी अर्निंग भी जो है वो बढ़ रही होती है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताते हैं कि अभी यहाँ पे देखें कि स्टॉक बी जो है उसमें अर्निंग तो सेम रही है, लेकिन क्या है कि शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। पहले साल में वो 100 थी, फिर अगले साल में वो 150 हो गई और नेक्स्ट ईयर जो है वो 200 तक चली गई है, लेकिन उसकी अर्निंग जो है वो सेम रही है। और उसकी जो पीई रेशो है वो भी बढ़ रही है, यानी पहले साल में ये शेयर जो है वो
آپ کو جو ہے وہ نسبتاً کم پیسوں میں مل رہا تھا لیکن ارننگ اتنی ہی تھی. پھر اگلے سال میں اس کمپنی کی ارننگ جو ہے وہ اتنی ہی رہی ہے لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. آپ کی جو پی ریشو ہے, آپ کی جو 1 روپیہ ارن کرنے کے اوپر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو زیادہ ہو رہی ہے. اسی طرح تیسرے ایئر میں پھر جو ہے نا وہ اس قسم کے سٹاکس جو ہوتے ہیں وہ اوور ویلیوڈ جو ہے وہ سٹاکس بن جاتے ہیں ایک ٹائم پہ آ کے, اور اس قسم کے سٹاکس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے, بچنا چاہیے کہ اگر ان کی ارننگ زیادہ نہیں ہو رہی اور شیئر کی پرائس اوپر جا رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ شیئر جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ ایک ٹائم کے اوپر جا کے اگر اس کی ارننگ کم ہو جائے یا ایون اس کی ارننگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہی رہے اور اس سے ملتی جلتی سیم سیکٹر کی کسی اور کمپنی کی جو ہے وہ ارننگ جو ہے وہ زیادہ ہو اور اس کی شیئر پرائس بھی جو ہے وہ کم ہو اور اس کی پی ریشو کم ہو, تو ہو سکتا ہے کہ انویسٹر جو ہیں وہ یہاں سے پیسہ نکال کے تو اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دیں. یہ اسٹاک مارکیٹس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ہے وہ وہی رول استعمال ہوتا ہے کہ جس اسٹاک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جس مارکیٹ میں جو ہے وہ ایجوکیٹڈ انویسٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس قسم کی مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن بن جائے کہ شیئر کی پرائس مہنگی ہو رہی ہے, ارننگ ایک جگہ پہ کھڑی ہے, پی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو عین ممکن ہے کہ اس اسٹاک کی پرائس جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے, یا اگر کمپنی کی پرفارمنس کسی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ارننگ خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کے شیئر جو ہیں وہ اس میں لاسز کے چانس جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ تو کی جا سکتی ہے لیکن کنسسٹنٹلی اگر اس کی ارننگ میں اضافہ نہیں ہو رہا, شیئر کی پرائس اوپر جا رہی ہے, پی ریشو زیادہ ہو رہی ہے, تو پھر اس کو وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے. پھر ایک اور ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شیئر کی پرائس اوپر جا رہی ہے لیکن ساتھ میں اس کی ارننگ بھی جا رہی ہے اوپر. تو اس قسم کے جو سٹاکس ہیں ان میں تیزی رہتی ہے, اس میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ اس میں ارننگ بھی اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے. اگر یہ کمپنی ڈویڈنڈ پے کر رہی ہے تو پھر اس کی ویلیو جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی, اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بڑھ جائے گی. اس قسم کی کمپنیز میں وہ آپ رائٹ ٹائم پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا پلان سوچ سکتے ہیں. پھر ایک موزوں ترین جو ایک سینیریو جس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کے جو سٹاکس ہیں وہ نارملی ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ اپنی ریئل ویلیو سے بھی جو ہے وہ نیچے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اس ایگزامپل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سال میں ایک سٹاک کی قیمت جو ہے وہ 200 تھی اور اس کا جو ای پی ایس ہے وہ 12 روپے پر شیئر تھا, لیکن اگلے سال میں وہ اس کی ارننگ تو بڑھ گئی ہے. یہ کچھ کیسز میں, بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے, لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم نے ایسی کمپنیز دیکھی ہیں کہ جن میں اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کا سلسلہ ایک چل رہا ہوتا ہے. اور نیکسٹ ایئر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک کی پرائس اور زیادہ کم ہو رہی ہے اور اس کی جو ارننگ ہے وہ تو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ آپ کو پہلے سال میں تو اسٹاک جو ہے تھوڑا سا مہنگا ملا ہے, اگلے سال میں اس سے تھوڑا سستا ملا ہے. ساتھ میں یہ فائدہ ہے کہ اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوگی, اس کی ڈویڈنڈ وغیرہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ جو آخر میں تیسرے سال میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پی ریشو بہت کم ہے, اس کی کمپنی کی ارننگ بہت زیادہ ہے اور پچھلے 3 سال سے اس کی ارننگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ اس قسم کا سٹاک جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی سٹاک پرائس جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, پلس وہ ارننگ تو کر ہی رہی ہوتی ہے. اگر یہ کمپنی ڈویڈنڈ دے رہی ہے تو اس قسم کی کمپنی کو اپنے پورٹ فولیو میں آپ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں کہ اس قسم کے سٹاک کو آپ نے کبھی مس نہیں کرنا. اس قسم کا سٹاک ہر صورت میں آپ نے خریدنا ہے, اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. اس قسم کی سچویشن جس جگہ پہ بھی مارکیٹ میں آپ دیکھیں, آنکھیں بند کر کے آپ اس قسم کے سٹاک کو پرچیز کر لیں. یہ آپ کو بہت زیادہ ارننگ دینے والے سٹاکس ہوتے ہیں. اس میں آپ کے سٹاک کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے آگے چل کے فیوچر میں, اور اس کی ارننگ آلریڈی بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر کمپنی آپ کو ڈیویڈنڈز وغیرہ دے رہی ہے تو اپنے سٹاک کو اس کے اندر رکھیں اور ہولڈ رکھیں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. اس قسم کے سٹاکس میں یہ سیف سٹاک سمجھے جاتے ہیں.
اس کے بعد جو سٹاکس مارکیٹ میں آپ کی انویسٹمنٹ کو خراب کر سکتے ہیں ان میں ایک یہ سینیریو ہوتا ہے کہ ایک سٹاک ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے وہ اس سٹاک کی جو پرائس ہے وہ پہلے سال میں 75 روپیز تھی، اور اس کی ارننگ جو ہے اگر 3 روپیز ہے اس کے ای پی ایس ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور نیکسٹ ایئر میں سٹاک پرائس اور کم ہوئی ہے، ارننگ بھی کمپنی کی کم ہو رہی ہے، اور اس کی پی ریشو جو ہے وہ زیادہ سے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، پی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ای پی ایس کم ہوتا جا رہا ہے، سٹاک کی پرائس گرتی جا رہی ہے۔ اس قسم کے سٹاک کو آپ نے اس کے فنڈامنٹلز دیکھیں، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کمپنی کے فنڈامنٹلز دیکھیں، اس کی جو نیکسٹ اس کی جو پلاننگ ہے، آپ لیکن انفارمیشن آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کیا یہ کمپنی کچھ ایسے پلان رکھتی ہے کہ آگے چل کے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے، کوئی فرق جو ہے، کوئی پازیٹیو چینج اس میں آپ کو نظر آتا ہے تو پھر آپ کو کنسیڈر کریں، ادروائز اس کو آپ بالکل اپنی آخری پرائرٹیز پہ رکھیں۔ اس قسم کی کمپنیز میں انویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ اس سائٹ پہ جو میں نے آپ کو کچھ آپشنز جو ہیں وہ بتائے ہیں، اس قسم کی کمپنیز میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں۔ اس قسم کا جو سچویشن جس کمپنی کی ہے اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی کمپنیز سے دور رہنا چاہیے۔ تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، میں نے ابھی اس کو تھوڑا سا کریکٹ کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو اس کی ارننگ وغیرہ تھی اس کو یہاں پہ اسٹیبل رکھنا تھا۔ یہ دیکھیں کہ اگر ایک کمپنی ہے اس کے سٹاک کی پرائس جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور اس کی ارننگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے وہ سٹاک جو ہے وہ پرچیز کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ارننگ تو کر رہی ہے، یعنی 3 سال سے اس کی ایک جیسی ارننگ ہے، اگر آپ کو ڈیویڈنڈز دے رہی ہے تو اس جیسی کمپنی سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ٹائپ کا جس کمپنی کے جو اعداد و شمار ہیں ان دونوں میں سے اگر آپ کو کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس قسم کی جو ای پی ایس اور پی ریشو والی جو کمپنیز ہوں گی اس کو آپ پریفر کریں اس کے اوپر، یعنی اس سٹاک کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ اس کو ترجیح دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ مختلف ہم نے دیکھا کہ کون سی صورت میں آپ کو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کون سی کمپنی میں کی طرف جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس کو موو کرنا چاہیے۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ مارکیٹ ویلیو، بک ویلیو اور شیئرز کی جو ہے وہ فیس ویلیو کیا ہوتی ہے۔ آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔